अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस ईयर का लास्ट प्रोग्राम है। 2024 ख़त्म हो रहा है और इस ईयर के एंड पे प्राइम मिनिस्टर साहब का गवर्नमेंट की जानिब से हम कह सकते हैं कि ये एक तोहफ़ा है जो कौम को दिया जा रहा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, इसका इजरा शुरू कर दिया गया है। साथ साथ ये प्रोग्राम 5 साला प्रोग्राम है। 2025 से 2029 तक ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा। इस प्रोग्राम के अंदर 5 ईज हैं जिस पर फोकस किया गया है, जिसमें एनवायरनमेंट के हवाले से बात की गई है, ई पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है, एक्सपोर्ट, इक्विटी एंड एनर्जी के हवाले से बात की गई है। तो इसके अंदर तमाम तरजीहात ये दी जाएंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, जैसे आपने फरमाया, देखा आज की जो हम कह सकते हैं एड्रेस के ऊपर, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने अपनी सियासत को साइड में रख के रियासत को फोकस किया। रियासत के लिए ही तमाम पॉलिसीज़, तमाम हम कह सकते हैं कि पोस्ट्स दी गई। हम कह सकते हैं कि 5 साला प्रोग्राम इकॉनमी की एक तरक्की के लिए, या माशी हम कह सकते हैं ना इस्तेहकाम, उसके लिए उसको आगे लेके जाएगा। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि वो क्राइसिस या वो अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो विटनेस कर रहे हैं, ये 5 साल बाद यकीनन हम देखेंगे इसमें वाज़े फ़र्क होगा। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, और हमारी जो यूथ जो चाहती है कि उनको यकीनन ई पाकिस्तान के जरिए आगे आईटी के जरिए फरोग दिया जाए, तो यकीनन इसके ऊपर फोकस होगा। एनर्जी क्राइसिस, जो कि यकीनन हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी एक कीन नज़र आते थे, वो काम किया गया। तो साथ साथ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, हम कह सकते हैं मईशत के तमाम जो एक मुश्किलात थी उनके हल के लिए इस प्रोग्राम को तरजीह दी गई है। और इस प्रोग्राम का एक इजरा इसलिए भी किया गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खुशहाली लाई जा सके। तो मजीद भी बात करेंगे आज के दिन उड़ान पाकिस्तान के हवाले और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे, और बाद में हम आज ईयरली राउंड अप भी करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर दुरानी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। महताब हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं ओवर स्काइप, उनको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। आप बिजनेसमैन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और MNA हैं PPP पे, सो उनको भी वेलकम करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ईयरली राउंड अप रिपोर्ट हम चाहते हैं कि आप देखें, फिर वापस आएँ, उस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा वाला 2024 के दौरान आलमी मईशत ने कई अहम चैलेंजेस का सामना किया। मुख्तलिफ खित्तों में सियासी तनाज़ात और मौसमियाती तब्दीलियाँ मुआशी अदम इस्तेहकाम का सबब बनी। जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत की तेज रफ्तार तरक्की ने मईशत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। साल 2024 में आलमी मईशत ने मोतदिल तरक्की का मुशाहिदा किया, जिसकी वजह से GDP में 2.9% इजाफा हुआ। मौसमियाती तब्दीली ने ज़रई पैदावार और आलमी मईशत पर मनफी असर डाला, जिसके बायस की किल्लत और बढ़ती हुई गुर्बत जैसे मसाइल पैदा हुए हैं। तवानाई की आलमी मंडियों पर रूस, यूक्रेन जंग और फलस्तीन पर इसराइल के बेहिमाना हमले से मशरिक वस्ता में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के गहरे असरात मुरतब हुए। साल के आगाज में कीमतों में तेजी देखने में आई, ताहम बाद में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से कम होकर $72 पर आ चुकी है। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत फरोख्त $69 फी बैरल की सतह के करीब है। मौजूदा कमी का सबब मुआशी सुस्रवी, तवानाई के मुतबादल ज़राए का फरोग और तलब में कमी समझी जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से अपने सोने के ज़खायर में इजाफे के लिए की गई जबरदस्त खरीदारी और बढ़ते हुए आलमी तनाज़ात की वजह से बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आया, जो फी औंस $2600 से तजावुज कर चुकी हैं। मसनूई जहानत और डिजिटल मईशत ने तरक्की याफ्ता ममालिक में इक़्तिसादी तरक्की को फरोग दिया है और दुनिया के कई ममालिक ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकली को तेज किया है। साल 2024 कौमी मईशत के लिए बहाली का साल साबित हुआ है। तमाम मुआशी इशारिये इसकी निशानदही कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की काविशों और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC की अनथक मेहनत और मुस्बत इक़दामात से कौमी मईशत मुस्तहकम हुई है। SIFC ने मुख्तसर अरसे में मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देने और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए मुनासिब माहौल फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। मौजूदा हुकूमत ने अफराते ज़र कंट्रोल करने में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। मई 2023 में पाकिस्तान में अफराते ज़र की शरह 38% थी, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह थी। साल 2024 के आगाज पर अफराते ज़र में कमी देखी जाने लगी और ये जनवरी में 28.3% की सतह पर आ गया। हुकूमती मौसर इक़दामात
रुपए की कदर में बेहतरी, मुआशी सरगर्मियों की बहाली और IMF प्रोग्राम के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम देखा गया और महंगाई में बतदरीज कमी देखी जाने लगी और दिसंबर 2024 में अफरात ज़र की शरह 4% की सतह पर आने के इम्कानात मौजूद हैं। रवा माली साल अफरात ज़र के तेजी से नीचे आने की वजह से स्टेट बैंक ने भी बुनियादी शरह सूद में कमी का अमल शुरू किया। जुलाई 2023 में बुनियादी शरह सूद 21.5% थी और दिसंबर 2024 में बुनियादी शरह सूद 13% हो चुकी है। मरकजी बैंक ने इसमें नुमाया कमी की है। रवा माली साल जुलाई ता नवंबर के दौरान करंट अकाउंट $940 मिलियन सरप्लस रहा है, जबकि जुलाई 2023 में खसारा $81 करोड़ था। करंट अकाउंट का खसारा बचत में तब्दील होने के मुतादिद वजूहात हैं, जिनमें मुल्की बरामदात में नुमाया इजाफा सर फहरिस्त है। तरसीलात ज़र पाकिस्तान में ज़र मुबादला कमाने का सबसे बड़ा जरिया है, जिसमें तेजी से बेहतरी आ रही है। रवा माली साल ये तवक्को की जा रही है कि तरसीलात ज़र $35 अरब से तजावुज कर जाएंगे। रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक तरसीलात ज़र में 33.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब से बढ़ चुके हैं। मरकजी बैंक के पास 11 अरब 85 करोड़ से जायद डॉलर मौजूद हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 4 अरब 50 करोड़ से जायद डॉलर मौजूद हैं। हुकूमती मौसर इक़दामात की वजह से पाकिस्तान में रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा गया। $1 जो कि जनवरी में 280 रुपए का था, अब ये 278 रुपए का हो चुका है। इस अमल से पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने और मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2024 में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। मुआशी इशारियों की बहाली से स्टॉक एक्सचेंज में शामिल कंपनीज के मालियाती नताइज में बेहतरी आ रही है। साल 2024 के आगाज पर 100 इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स पर था, जो कि 30 दिसंबर को बढ़कर 1,15,000 पॉइंट से तजावुज कर चुका है। इस तरह तकरीबन एक साल से कुछ कम अरसे में इंडेक्स में 50,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें पाकिस्तानी मईशत में मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारों की मार्केट में दिलचस्पी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक IT की बरामदात में साल ब साल 62% इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दामात में सबसे अहम IT के शोबे में सरमायाकारों को अपने मुनाफे में से 50% तक सरमाया अपने मुल्कों में ले जाने की सहूलत फराहम की गई है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए IPPs के साथ मुआहदा खत्म किया है और अवाम को रिलीफ देने के लिए मौसम सरमा में सस्ती बिजली पैकेज का ऐलान किया गया है। साल 2024 में दीगर अशिया की तरह पेट्रोल की कीमत में भी उतार चढ़ाव जारी रहा। मजमूई तौर पर इस साल पेट्रोल की कीमत 247.03 रुपए से 293.94 रुपए फी लीटर तक रही। रवां साल के आगाज में 1 जनवरी को पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267.34 रुपए थी, जो कि 16 अप्रैल को बढ़कर 293.94 रुपए हो गई, जिसके बाद 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत साल की कम तरीन शरह 247.03 रुपए फी लीटर तक आ गई। अब पेट्रोल की कीमत 252.1 रुपए फी लीटर है। पाकिस्तान में सालाना बुनियादों पर सोने की कीमत 53,200 रुपए बढ़ गई है। दिसंबर 2023 में मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 2,20,000 रुपए थी, जो दिसंबर 2024 तक महंगा होकर 2,73,200 रुपए हो गई है। हुकूमती काविशों से PIA के रूट्स बहाल हो चुके हैं और कौमी एयरलाइन बहुत जल्द यूरोप और दीगर ममालिक में परवाज करेगी। रवां माली साल में हुकूमत ने टैक्स वसूली का बड़ा हदफ तय किया है। हुकूमत ने गैर मुल्की मालियाती इदारों की मुशावरत, माली और तकनीकी मुआवनत से विफाकी इदारा महसूलात FBR में इस्लाहात का अमल शुरू किया है। हुकूमत ने रवां माली साल में FBR को 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूल का हदफ दिया है, जो कि गुज़श्ता माली साल से 40% जायद है। गुज़श्ता 5 माह में FBR को 4,639 अरब रुपए का टैक्स जमा करने का हदफ मिला था, जिसके मुकाबले में FBR 4,295 अरब रुपए के टैक्स वसूल कर चुका है। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासुब 9% के लगभग रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि इस तनासुब को 13% तक किया जाए। हुकूमत टैक्स इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ा रही है, जिसमें सूबों के साथ मिलकर ज़री इनकम टैक्स के निफाज के अलावा FBR में बुनियादी तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं,
जिन पर अमल हो रहा है। FBR हुकाम के टैक्स दहिंदगान से राब्ते को कम से कम करने के लिए डिजिटलाइजेशन का अमल पाया तकमील को पहुंचने वाला है। रोशन डिजिटल अकाउंट में भी सरमाए में इजाफा हो रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट खोल रहे हैं और इसमें रकूम मुंतकिल कर रहे हैं। जनवरी 2024 में ये रकम 7.1 अरब डॉलर थी, जो कि नवंबर तक बढ़कर 9.1 अरब डॉलर हो चुकी है। तवानाई मुल्की दरामदात में सबसे बड़ा शोबा है। यही वजह है कि आलमी मंडी में ईंधन की कीमत सस्ती होने से भी पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। और अगर ईंधन की कीमत में नुमाया इजाफा न हुआ तो मुल्की करंट अकाउंट खसारे के बजाय सरप्लस रहने के इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में तेजी से इजाफा हो रहा है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस हवाले से वो हुकूमती सतह और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC के अलावा सऊदी हुकूमत की इमा पर निजी सऊदी सरमायाकारी भी पाकिस्तान आ रही है। सऊदी सरमायाकारों की जानिब से इस साल 2 दौरे किए गए हैं, जिनमें मुतादिद मुआहदे भी तय पा गए हैं और इन पर अमल दरामद भी हो रहा है। सऊदी हुकूमत के रेकोडिक मंसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद, जबकि सऊदी ईंधन के सबसे बड़ी कंपनी अरामको ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज कर दिया है। गुज़श्ता माली साल में 1.9 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई थी। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 77 करोड़ डॉलर से जायद रही, जो कि गुज़श्ता साल के इस अरसे से 48% जायद है। हुकूमत निजकारी अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोशां है। माली साल 2024 से 2029 तक हुकूमत के मातहत 24 इदारों की निजकारी का मंसूबा पेश किया गया है, जिसमें कौमी एयरलाइन समेत PIA की मलकियत, रोज वेलेट होटल, मालियाती शोबे में इंश्योरेंस सेक्टर, HBFC और बैंक्स, यूटिलिटी स्टोर्स, सनत और तवानाई के शोबे की कंपनीज शामिल हैं। फरवरी में इंतखाबात में हुकूमत के क़याम में आने के बाद IMF प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद ने मौशी इस्तेहकाम की राह हमवार की है। ख्याल किया जा रहा है कि साल 2025 मुल्की मईशत के लिए बेहतर साल साबित होगा। डिटेल आपने एक रिपोर्ट देखी और इसके अंदर इंटरनेशनली, लोकली जो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक हमने कुछ चेंजेस देखे, कुछ दुनिया में चेंज, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी, मार्केट के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी चेंजेस आए, इकोनॉमी के ज़बरदस्त हम कह सकते हैं एक टर्नओवर हमने देखा, कहाँ हमारी इन्फ्लेशन 38% और कहाँ आज हम 4% सिंगल डिजिट पे खड़े हैं। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये ज़्यादा अरसे की बात नहीं है, ये स्ट्रगल 1 साल की अनथक मेहनत का नतीजा है, जो आज के दिन हम इसके पर्क्स देख रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक साल एंड हुआ है, फिस्कल ईयर एंड होना बाकी है। मजीद भी बात करेंगे। मैं दुरानी साहब से पूछना चाहूँगी, फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी कैसे देख रहे हैं? जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी हमने देखा दुनिया के हालात बदले, हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ़रोग मिला, 1 साल के अंदर अंदर एक टर्मोइल आया, एक टर्नओवर आया, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं लोकली जो हमारे लिए एक डेफिसिट्स थे वो सरप्लस में तब्दील हुए। लोकल जो हम कह सकते हैं कि हमने बड़ा ही एक पैराडाइम शिफ्ट देखा इकोनॉमी के अंदर। तो दुनिया भी रिसेशन से निकली और पाकिस्तान अपने डेफिसिट से निकल के, अपने रिसेशन से हम कह सकते हैं निकल के, वो फ्लड की सूरत हाल से निकल कर अब आ गया है अपनी पीक पर, अपने ट्रैक पर। अब फाइनली जो हमारी एक स्पीड थी वो स्पीड अप हो चुकी है। कैसा लगता है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। आपने दुनिया की मिसाल दी और पाकिस्तान की मिसाल दी, तो मेरे ख्याल में एक हमें पहले शुरू में ये डर लगता था कि शायद पाकिस्तान जो है वो एसेंशली दुनिया से अलग चलता है, लेकिन अब ये साबित हो गया कि इस वक्त दुनिया की जो साख्त है उसमें अगर आप देखें तो पिछला 24 टाइम तो उसमें आपको इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नज़र आएगी, कदरें फिर कम होती है बाकी दुनिया में। पाकिस्तान ने तकरीबन वही पैटर्न फॉलो किया। आपने खाम माल की कीमतों का इम्पैक्ट देखा, आपने प्रोडक्ट्स की कीमतों का इम्पैक्ट देखा, जो हम इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोडक्ट इंडेक्स होती है, उसके साथ साथ जो हमने एक चीज़ दुनिया में तजाद देखा जिससे पाकिस्तान थोड़ा बहुत मुतासर हुआ भी लेकिन उसमें से निकलता रहा, वो ये आपने देखा कि किस तरह अमेरिका की इकॉनमी इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग रही और अमेरिकन डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, जिसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ, इंक्लूडिंग आपने देखा येन कितना नीचे गया इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इस सारे की फेस में आप मिसाल तौर पर पाकिस्तानी करेंसी को स्टेबलाइज रखना, बावजूद इसके कि कहा गया था कि इसको हमने मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ना है, तो ये एक अच्छा साइन था जो कि काफ़ी बिजनेस पाकिस्तान के जो हैं बिजनेस हल्कों में पसंद किया गया।
دوسری چیز جو جس میں آپ کہنا چاہیں کہ ایک ساتھ ہی ساتھ ایک تضاد چل رہا ہے، یورپ اسرائیل کی والی جنگ، اور دوسرا جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہوا ہے فلسطین پہ، دوسرا جو یوکرین میں ہو رہا ہے، اس سے یورپ اور جو رشیا کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے یورپ آپ دیکھا اس سال قدرے وہ اکانومی نیچے رہی اور یورپ جو ہے وہ اسٹرگل کرتا رہا. ساتھ ساتھ چائنا میں جو ایک انٹرنل کنزیومر ڈیمانڈ شروع ہو گئی تھی کیونکہ جیسے جیسے ان کے لوگوں کے پیسے وہ ختم ہونی شروع ہوئی ہے، ساتھ ہی کچھ تھوڑا ڈر لگنا شروع ہوا، تو وہاں بھی چائنا کا بھی 1924 اتنا اچھا نہیں گزرا. تو ابھی پاکستان کے اوپر جب آتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے میں نے تو ایک موٹر لگایا ہے اس سال کا، وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن ان دا فیس آف چیلنجز پرسسٹنگ. تو اردو میں اس کا بڑا سمپل بات ہے کہ استحکام آیا اور ان چیزوں کی وجہ ان کے ہوتے ہوئے آیا جو کہ ہمارے ایک ہمارے ٹیررزم کو دیکھ لیجئے، ہماری افغانستان سے جھڑپیں دیکھ لیجئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے اندر جو بحران آ رہے ہیں ان کا امپیکٹ پاکستان پہ دیکھ لیجئے، ہمارے پہ کچھ سینکشنز لگ رہی ہیں وہ دیکھ لیجئے، اور ہمارے پرانے پیسے پہ تک واپس نہیں کیے گئے وہ دیکھ لیجئے. لیکن اس کے باوجود ہمارے پرسسٹنٹ چیلنجز، ہاں مطلب کہ ایک ساتھ یہ بھی کہہ جائیں کہ مثلا آپ نے یہاں پہ دیکھا سیاسی غیر استحکام بھی دیکھا گیا، تو وہ جو غیر استحکام تھا وہ جہاں سے بھی آیا لیکن اس کے باوجود حکومت اپنا کام کرتی رہی. رائٹ. میں مہتاب حیدر صاحب سے پوچھوں گی. مہتاب حیدر صاحب، میں راؤنڈ اپ سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ اڑان پاکستان پروگرام، آپ تو خود موجود تھے وہاں، کیسا لگتا ہے؟ اور پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ ایک تحفہ دیا ہے عوام کو، اس کے کیا کیا ثمرات ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر اگر پاکستان کی اکانومی کو میں ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ بوم بس سائیکل ہے. ہماری اکانومی جب بھی 4 یا 5% سے زیادہ گرو کرنی شروع کرتی ہے تو اس کے پرسسٹنٹ چیلنجز ہیں، اور وہ چیلنجز کیا ہیں؟ ہماری امپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے، امپورٹ کی پہ ریلائنس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم الٹیمیٹلی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پھر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ابھی یہ جو اڑان پاکستان کا پلان ہے 5 سال کا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، 2 باتیں میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی باقی نکات پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم نے جو ابھی کوئی $373 بلین کی اکانومی ہے، اس کو $1 ٹریلین کی اکانومی تک لے کر جانا ہے. جی. اور دوسرا ایکسپورٹس جو 25 سے $30 بلین پچھلے ایک دہائی سے کھڑی ہیں، ان کو $60 بلین تک ایٹ لیسٹ ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ٹارگٹ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جب تک اس ملک کے اندر سنرجیز ڈیولپ نہیں کریں گے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں کریں گے، تب تک یہ ٹارگٹ جو ہے اچیو نہیں ہوگے. مجھے آج وہاں بیٹھے ہوئے بھی یاد آ رہا تھا کہ 2010 کا وی این بھی ایک لایا گیا تھا، لیکن وہ کیا ہوا؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ جو ٹارگٹس تھے وہ ہم اچیو نہیں کر سکے. آج پاکستان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی بھی ہے اور چیلنج بھی ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک اور مسڈ اپرچونٹی نہ سمجھیں، بلکہ ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، چونکہ اس ٹائم میں آپ کو بتاؤں ہمیں صرف نیگیٹیوٹی کی طرف ہی نہیں جانا چاہیے، پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، یہ ڈول آؤٹس کا زمانہ ختم ہو گیا. اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے تو یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ IMF کا آخری پروگرام ہو. اگر ہم جو ہے وہ اسی طرح کی پولیٹیکل جو سائیکل ہے اس میں میوزیکل چیئر کا شکار رہیں گے تو پھر یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوں گے. لیکن یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ان ٹارگٹس کو اچیو کریں. ایگزیکٹلی. اور اسی وجہ سے یہ پروگرام کا انعقاد بھی کیا گیا. میں ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب سے بھی پوچھنا سر یہ بتائیے کہ ایک تو ہم ایئر اینڈ کر رہے ہیں، آج پرائم منسٹر صاحب نے اڑان پاکستان پروگرام بھی دیا، اور ساتھ ساتھ اس کا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی پاکستان کی بہترین ہو آگے، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھیں. یہ 5 سالہ پروگرام ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ بڑا ایمبیشیس پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں اڑان پاکستان میں جو مین فیچرز ہیں انہوں نے آئندہ 5 سال کے لیے ایک روڈ میپ دیا ہے کہ ہم نے ملک اکانومی کو کیسے اور کہاں لے کے جانا ہے. اب یہ روڈ میپ کتنا عملی ہے، اس کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے، یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. لیکن اس سال کی 9 مہینے کی جو پرفارمنس ہے، میں سمجھتا ہوں اسے کوئی بھی ناقدین دیکھے اگر تو اس کی تعریف کرے گا. ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی جانب گئے ہیں، ہم نے کنسولیڈیشن کیا ہے،
ہم نے ہر چیز میں جو ہمارے ایشوز تھے انہیں ایڈریس کیا. یہ چیز میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ. آپ کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ انرجی کاسٹ ہاتھ سے نکل گئی تھی اور خودکشیاں ہو رہی تھی, قتل ہو رہے تھے بجلی کے بلوں کے اوپر, کیونکہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے لوگ. انڈسٹری بند ہو رہی تھی. لہذا ہمت کر کے ٹاسک فورس بنائے گی جس میں ہمارا بزنس کمیونٹی کا, اور میں نے نیشنل اسمبلی میں سے ایشو کو اٹھایا تھا, آئی ٹی پیز کو ریویو کیا جائے, اور وہ ہوا ہے. اب محمد علی صاحب کی ٹاسک فورس نے اس میں اچھے فیصلے کرے, 5 ٹرمینیٹ ہوئے, 18 جو ہے اس کا موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ ٹیک اینڈ پے پہ چلا گیا, وہ گاز کے سستے کرے ٹیرف, چائنا کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو سب کری, اس سے اب امید کی جاتی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی صنعت کو 26 روپے فی یونٹ پہ لے آئیں گے, تو یہ آدھی کے قریب تقریباً قیمت ہو جاتی ہے. اس سے اچھی کیا بات ہے. 9 سینٹس کا وعدہ کیا تھا. جنرل آصف منیر صاحب نے بھی کراچی میں آئے تھے, اور کیئر ٹیکر والوں نے بھی, گور اعجاز وغیرہ نے بھی. تو وہ اب امید ہے, میری محمد علی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کے کافی قریب آ گئے. اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کو ہم چھیڑتے ہی نہیں تھے. آج وزیر اعظم نے اڑان پاکستان میں بتلایا کہ 6 کھرب روپے یعنی 6,000 ارب روپے ہم نے ضائع کر دیے ہیں 10 سالوں کے اندر. اور اس پروگرام میں یہ جو پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن SOEs پہ جی اختیار بیگ صاحب آواز جو ہے وہ تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو رہی ہے. میں درانی صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گی. درانی صاحب, آف کورس اڑان پاکستان کا بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. میں آج آپ سے ایئرلی بھی جو ایک ہمارے پاس آپشنس نیو آئے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ہم نے اس ایئر کے اندر جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آگے آتے ہوئے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب US پریزیڈنشل الیکشن ہوئے تو یہاں پہ بٹ کوائن بھی بڑھ گیا, اور ہمارے ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آفیشلی جو ہے یہ کرنسی ابھی تک ایکسیپٹڈ نہیں ہے, لیکن میں بھی آگے جا کے, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی یہ اندیا دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کرپٹو کرنسیز کے اوپر بھی بات ہوگی. تو کیا لگتا ہے آپ کو دنیا کا ٹرینڈ کہاں جائے گا؟ اور خاص کر اگر ہم بات کریں تو گولڈ کے پرائسز جو ایک اپ گریڈ ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی, تو کیا تمام کنٹریز ریزروز اپنے گولڈ میں تبدیل کر رہے ہیں؟ تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آگے؟ ایک طرف کرنسیز کرپٹو کرنسیز ہیں, دوسری طرف گولڈ کے ریزروز ہیں. اچھا, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور میرے خیال میں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ایک بہت پرانا اصول جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اصول یہ ہوتا تھا, اور مہتاب بھی جانتے ہیں, کہ جب بلش مارکیٹ ہوتی تھی تو سونا نیچے جاتا تھا, بیرش مارکیٹ ہوتی تھی سونا اوپر جاتا تھا. آپ اس سال دیکھیں گے کہ انویڈیا اور ٹیسلا کے 2 سٹاکس نے اکیلے پوری امریکن سٹاک ایکسچینج کو اوپر لے گئے, اور سٹاک سارے اوور آل جو آپ کے ٹیک سٹاکس جو کہ گر رہے تھے سال کے شروع میں, وہ ٹیک سٹاکس کی ہم نے ایک اڑان دیکھی ہے. یہ سونے کی جو خریداری ہے اس کا تعلق ایک انشیورٹی ہے آن دا ایشو آف ڈی رسکنگ. میرا اس پہ بیسکلی تجزیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ گولڈ کرنسی سے پیٹرو ڈالر پہ آئے ہیں, یہ اس پچھلی صدی کی بات ہے, تو یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے. اور چونکہ امریکہ کا ٹریڈ ممالک سے اتنا زیادہ تھا, جب یہ کنسنسس ہوتا ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں پوسٹ 60s کا پیریڈ, تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ڈالر کی مناسبت سے دیکھنے جائیں. اب اس وقت چونکہ ڈی رسکنگ ہو رہی ہے, اس وقت چائنا اکیلا, یعنی اگر آپ 24 کی اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیں, اکیلا چائنا 144 ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات اور تجارت رکھتا ہے. اس طرح کی جسے کہتے ہیں جو ہے نا ایک قسم کا اوور آرچنگ ٹریڈ انفلوئنس, کسی نے اتنی جلدی گروتھ میں نہیں دیکھا ہے. تو اب چائنا کے پاس ایک آئیڈیا آ گیا ہے کہ وہ اپنی کرنسی کے اندر ان ممالک کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے BRI دیکھا جس میں سی پیک بھی ایک کڑی ہے, تو ساتھ ہی آپ نے پوچھا AI کا, اور آپ نے بٹ کوائن کے بارے چائنا میں کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک نیوز اپنے ناظرین کو بتاتے چلوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے کل کے دن سے یہ نیوز دیکھی ہے اور آج بھی اس کی یقیناً آپ نے نیوز دیکھی ہوگی. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اس بات سے ہے کہ چائنا سے گڈس ٹرانسفر ہو رہے ہیں ٹو دبئی وایا پاکستان, اور یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اسی سال کے, یعنی 2024 کے اندر ہی یہ ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ فائنلی جو پاکستان کا ایک سپیک, جو ایک ہم کہہ رہے تھے نا کہ سپیک ٹرن اوور کب آئے گا یا سپیک اسٹارٹ کب ہوگا, تو فائنلی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اس کے پرکس آئیں گے. جی سر. جی, تو اگر چائنا کی آپ نے اچھی خبر سنائی ہے, انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے چلے گا معاملہ.
تو اے آئی کا جہاں تک آپ نے اور بٹ کوائن کا آپ نے جو کمپٹیشن دیکھا گولڈ کے ساتھ، میری ذاتی وجہ پہ جو میرے اپنے خیال ہے کہ یہ اس وجہ سے گولڈ کی خریداری نہیں ہو رہی ہے. گولڈ کی خریداری اس لیے ہو رہی ہے کہ فیوچر میں کرنسی سٹیبلائزیشن کے لیے ممالک کو گیون جو اس وقت ریس چل رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا تو وہاں پہ ETFs بھی آ رہے ہیں. جی بالکل درست آپ فرمانی، لیکن بٹ کوائن کی ایکسیپٹنس، دیکھیے بٹ کوائن ایک مساواتی کرنسی بنے گی اگر جب بنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پرابلم بھی ساتھ لا رہی ہے. وہ یہ پرابلم ساتھ لا رہی ہے کہ اس وقت آپ کی دنیا کی 4-5 کمپنیاں، یا جو ہم نے ان کو سویٹ 7 سسٹرز کہتے ہیں، 7 ڈاٹرز کہتے ہیں، 7 فرشتے، ڈفرینٹ نام ہیں ان کے، وہ کڑے جو ہیں دنیا کی آدھی GDP سے زیادہ کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس حالات کے اندر یہ جو بٹ کوائن کی گیم ہے، جو ابتدا جس کی یہ ہوئی تھی کہ اٹ واز اے بٹ، آپ نے مووی شاید دیکھی ہوگی، ایک ریسنٹ آئی تھی ریور کے نام سے، جیکل ایک مووی تھی اس کے جو سیریز میں، تو ریور ہے کہ آپ کا پیسہ کدھر اور کہاں جا رہا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ بٹ کوائن اور گولڈ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ سٹاکس کی، کیونکہ اے آئی کی ڈیمانڈ صرف بٹ کوائن کے لیے نہیں رہی، اے آئی کی ڈیمانڈ دنیا کی تقریباً ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ، انکلوڈنگ ڈرائیور لیس کارس، اٹس اے ہیوج ڈیمانڈ. سو دیٹس آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور پاکستان کو بھی اب دوبارہ سونا خریدنا پڑے گا. رائٹ، موویز کی بات ہو رہی ہے، آج نیو ایئر بھی ہے نا، اس وجہ سے بھی تو رانی صاحب موڈ میں. میں مہتاب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگین پاکستان کی جب لوکل ہم ایک اکانومی دیکھتے ہیں، یہ سال جب ہم نے آغاز کیا تو IMF پروگرام بھی ایک $7 بلین کا سیکیور کیا، $1 بلین فوری ٹرانسفر ہو گئے، ہم نے ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کو ایک پراپر وے میں ہم نے ایکسیڈ کیا. ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ریمیٹنسز ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے، رائس کی ایکسپورٹ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، اسٹاک مارکیٹ 1,16,000 سے بھی تجاوز کر گئی. تو کیا لگتا ہے ہمارے پاس یہ اتنی ساری بیک ٹو بیک نیوز آئی ہیں، آنے والے دنوں میں اگلا سال اس سے بہتر ہوگا، اس کا مقابلہ کرنا بھی ہوگا ہمیں؟ اور دوسرا یہ کہ FBR کے ریفارمز ریسنٹلی امپوز کیے گئے. یہ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ پاکستان کی اکانومی کا اگر میں اسٹرکچر کو دیکھوں تو ہم بالکل جو IMF کے پروگرام کے نتیجے میں جو اسٹیبلٹی آنی تھی وہ تو ہم نے اچیو کر لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہوا اور اس کو گریجویٹ کر کے ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرف گئے، تو ابھی ہمارے جو ریزروز ہیں کوئی $11.8 بلین پہ اسٹیٹ بینک کے، اور اگر کمرشل بینکس کے شامل کریں تو $16 بلین سے اوپر ہیں، جو کہ 2.5 months کی امپورٹ کور کے لیے اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں. اور بائی اینڈ ایئر یعنی فائنینشیل ایئر ہم اس کو 3 months کی امپورٹ کوریج جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ اسٹیبلٹی آئی ہے. چونکہ دیکھیں کوئی بھی انویسٹر جب آئے گا تو آپ نے دیکھا کہ جس عرصے میں یہ ہم کرائسس کا شکار تھے تو یہاں سے پروفٹس اور ڈیویڈنڈس جو ریپیٹریشن تھی اس کے اندر بڑی ساری پرابلمز آ رہی تھی. ابھی ہم امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ چونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے، اکانومی کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ہم امپورٹس کرتے ہیں، اس کو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، اس کے بعد ایکسپورٹس کرتے ہیں، یعنی وہ ڈپینڈنس ہے اس کے اوپر. تو اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جائیں. یہ جو ہماری ریلائنس تھی ٹو مچ آن امپورٹس، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی یہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ اس بار تو کافی ہم نے دیکھی نا کہ ہم نے انٹرنیشنلی جو انویسٹمنٹ پلانز ہیں وہ دیکھے، ہم نے سعودی عرب کو بھی انویسٹ کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے ایران کو بھی دیکھا، ہم نے قطر کو بھی دیکھا. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے ہم جب گروتھ کے مومنٹم کی طرف جائیں گے تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے وہ جو بوم بس سائیکل کی میں نے بات کی تھی اس میں دوبارہ شکار نہ ہو جائیں. اب کیا ضرورت ہے؟ اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ جو FBR کی آپ نے بات کی، ہم اپنے ڈومیسٹک ریسورسز کو موبلائز کریں. ہر سیکٹر کے اوپر جو انکم کما رہا ہے، چاہے وہ ایگریکلچر سے ہے، چاہے ریٹیل سے ہے، چاہے سروسز سے ہے، چاہے گڈس سے ہے، تمام طرح کے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا پڑے گا. یہ اس کے بغیر ہمیں ہمارا حل نہیں ہے. دوسرا، ہم انرجی کی جو پرابلمز ہیں ان کو حل کریں. اور ایکسپورٹس دیکھیں، ایکسپورٹیبل سرپلس کیسے جنریٹ ہوگا؟ جب ان پٹ کاسٹ کم ہوگی. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف ہم نے جانا ہے. اور آخری بات، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنا ہے، چونکہ یہ ہوتا یہی رہا ہے. اگر پچھلے 25 30 40 سال کو دیکھیں، تھوڑا سا ٹیک آف کرتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے.
تو اس گڑبڑ سے نکل کر گروتھ کی طرف جانا ہے، اور وہ گروتھ جو سسٹینیبل ہوگی. رائٹ، میں اختیار بیگ صاحب کو گفتگو میں شامل کروں گی. اختیار بیگ صاحب، آئندہ 5 جو ہم کہہ سکتے ہیں پلانز ہے یہ اڑان پاکستان کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے، اس میں کیا اپرچونٹیز ہوں گی عوام کے لیے خاص کر، اور ہم کہہ سکتے ہیں کون سے چیلنجز ہیں؟ کیونکہ چیلنجز تو آلموسٹ ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھے. آف کورس گورنمنٹ کی بیک ٹو بیک ایفرٹس ہیں جو سامنے آئیں اور بہت سارے چیلنجز کو ٹیکل کیا. ایون نیچرل ڈیزاسٹر آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جب ایک فلڈ آ گیا تھا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے ان 5 سالوں میں کیا چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیے، ان 5 سالوں میں ابھی بھی تقریر میں وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا کہ جی ہماری کرپشن ایک بڑا ایشو ہے، ایف بی آر کی ریویمپنگ کے اوپر فوکس ہے، پھر آئی پی پیز کا ریویو کر کے جو بجلی کی کاسٹ کم کر سکتے ہیں، پھر پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن جو حکومتی ادارے ہیں جو لاس کر رہے ہیں ان کو 6,000 انہوں نے کہا روپے جو ہے 10 سال میں وہ لاس کر چکے ہیں. سر تو 89 ایس او ایز ابھی ہیں اور 6 ہر مہینے کی ایس او ای کو تقریباً 1.5 سال لگے گا ایک پرائیویٹائز کرنے کے لیے. جی ذرا ہم نے ایس او بیز کو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس میں لیجسلیشن کرنے تھے. اب ہم نے کابینہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ایس او سیز کا بورڈ بدل سکتا ہے، وہ ایڈورٹائز کر کے پروفیشنل لوگوں کو ہائر کر سکتا ہے، اور وہ پروفیشنل لوگ کے ساتھ ہم نے پیرامیٹرز دیے ہیں ہدف کے کہ وہ جب ان کو اپوائنٹ کیا جائے تو ہدایت دیے جائیں ان کو پورے کرنے کے لیے. ایک بڑا کامل ایکسرسائز ہوئی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس اینڈ ریونیو پہ، جس کا میں بھی ممبر ہوں. اور اس کے بعد جو لیجسلیشن آیا تھا ایس او ایز کا، وہ پہلے میں یہ تھا کہ ہمارا نکالنے کی کابینوں کو پاور نہیں تھی، وہ نکال نہیں سکتے تھے، اور لوگ سب اسٹے وغیرہ لے کے بینک سے عدالتوں سے بیٹھ گئے تھے. ان کو مراتیں مل رہی تھیں، لیکن بد سے بدتر کارکردگی جو ہے ان ایس او ایز کی ہو رہی تھی. ابھی پچھلے دنوں میں ڈیٹیل آئی ہے کہ پچھلے صرف 6 منتھلی میں 410 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے ایس او ایز کی طرف. اور انہوں نے سب کی ڈیٹیل دی ہے کہ اس میں کون کون سے ایس او ایز ہیں جنہوں نے زیادہ نقصان کیا. ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ان کے زیادہ ہیں جن کو وہاں کی انتظامیہ کنٹرول نہیں کر سکی ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ادراک ہے کہ کن چیزوں کو چھونا ہے اور کن چیزوں کو سنوارنا ہے تاکہ آگے چل کے ان کے مضر اثرات معیشت پہ نہ پڑ سکیں. لیکن ایکسپورٹ $60 بلین کا ٹارگیٹ از اے مسٹ، کیونکہ جب تک ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ آپ نہیں کریں گے آپ ان تمام چیزوں سے نکل نہیں سکتے. 4% کے زیادہ آپ کی اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ بھی امپورٹ بیس ہے. لہذا اگر ایکسپورٹ کرنا ہے بڑھانا ہے تو امپورٹ ولنگلی یا ان ولنگلی آپ کو کرنا پڑے گا. اور وہ امپورٹ کا جو بل ہے وہ ہمیں تجارتی خسارہ بھی بڑھاتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی ہم چلے جاتے ہیں. اب اللہ کے فضل کے 4 مہینے سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آ رہا ہے اور تجارتی خسارہ بھی کنٹرول میں. اور کوئی ایسی ابھی آئے تھے گورنر اسٹیٹ بینک، انہوں نے کیٹیگوریکلی ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتلایا ہے کہ کوئی پینڈنگ نہیں ہے، اور ڈیوز فورن کمپنیز کے ڈیویڈنڈ سب دیے جا چکے ہیں. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ آپ نے ان فورن کمپنیز کا کانفیڈنس جو ہے ریگین کیا ہے، حاصل کیا ہے. اب ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ جاب کریشن، مارک اپ سنگل ڈیجٹ، 9 سینٹ پاور ریٹ جو وعدہ کر چکے ہیں جو 26 روپے ہوتا ہے، اگر ملتے ہیں تو آپ کی صنعت دوڑے گی، آپ کی صنعت ول واک اوور. لیکن اگر یہ پاور کی کاسٹ آپ کم نہیں کر سکے 9 سینٹس پہ، اور آپ ساتھ ہی ساتھ سنگل ڈیجٹ بینک بوروئنگ یا لینڈنگ ریٹ پہ نہیں لا سکے، روپے کو مستحکم نہیں رکھ سکے، ریجن میں کمپیٹنسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنجز ہیں ابھی؟ تو ہمارا جو ریجنل کمپیٹیٹیونیس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے بجلی کی قیمتوں کو تو ضرور 9 سینٹس پہ لانا ہے اور مارک اپ کو سنگل ڈیجٹ لانا ہے. یہ 2 چیزوں سے تو کوئی آپ فرار نہیں ہے اور نہیں ہو پائیں گی چیزیں اگر ان 2 چیزوں کو نہیں کیا آپ نے. رائٹ، صحیح فرمایا آپ نے. میں درانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لاسٹ ایئر دسمبر میں ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22% تھا. اس ایئر
دسمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ 13% پہ. تو کیا لگتا ہے، ایک تو اڑان پاکستان یہ جو ایک پروگرام لانچ کیا گیا ہے، اس پروگرام کے اندر بھی کچھ فوکس کیا گیا ہے انوائرمنٹ کے اوپر، ای کامرس، لائک وہ چیزیں جو ابھی ہمیں آگے گروتھ کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. تو اب جو چیلنجز اختیار بیگ صاحب نے بتایا، تو اس میں سب سے زیادہ ایک انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ اور بجلی کے حوالے سے تو انرجی بھی اس میں فوکس کیا گیا ہے، ونٹر پیکج بھی گورنمنٹ دے چکی ہے. تو کیسے آپ اسے انالائز کریں گے؟ اگر آپ چاہو نا تو انہوں نے آپ کو بزنس کی آواز دی، اور خاص طور پہ ہمارا ایک جو انڈسٹریل طبقہ ہے اس کی آواز دی. میں عوام کی آواز سے بات کرتا ہوں، اور اس آواز سے جس سے ہر آدمی جو کہ ووٹ ڈالنے والا ہوتا ہے. ادر دین دیٹ دیکھیے، اس کے حساب سے نہ انٹرسٹ ریٹ سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ بجلی 9% انڈسٹری کو دینے سے فرق پڑتا ہے. انڈسٹری بڑھتی ہے تو دیکھیے نہیں، ابھی آپ ہماری دیکھیے اس وقت ریزروز تو بڑھتے ہیں. جی بالکل ریزروز نہیں بڑھتے، بالکل کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. میں آپ کو اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سننی چاہیے اس وقت وہ یہ ہے کہ حکومت نے نوکریاں کیسے پیدا کرنی ہے، حکومت نے انفلیشن کیسے کنٹرول میں رکھنی ہے. کیونکہ دیکھیے مجھے ان کا زاویہ، ان کا دیکھیے زاویہ آپ مجھے بتائیے. جب پورے پاکستان کے جو بینکس میں، ٹھیک ہے نا، انٹرسٹ ریٹ آپ پوچھ سکتے ہیں مہتاب سے بھی، کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. وہ آپ نے بینک سے بورنگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس وقت بینک سے سب سے بڑا بورور کون ہے؟ کچھ چھوٹی موٹی گورنمنٹ آف پاکستان. کتنے فیصد؟ بات سنیے، آپ بات تو سن لیجیے نا. پوری اس بورنگ کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ 60% ہے، 50% ہے، 83% کا جو اس وقت جتنا ان کا پورٹ فولیو ہے. تو یعنی کہ جب انٹرسٹ ریٹ اوپر نہیں جاتا ہے، وہ 17% جو باقی وہ کون بورو کرتا ہے؟ وہ آبویسلی وہی طبقہ بورو کرتا ہے جو انڈسٹری چلاتا ہے. ساتھ ہی آپ یہ سوچیں کہ یہ کمائی کہاں سے اگ رہی ہے، عام آدمی کھاتا کہاں سے. آپ کا سب سے بڑا شعبہ 50%، 60% تقریباً جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، جی، جس کا اس انڈسٹری سے ڈائریکٹ تعلق کوئی نہیں. یہ تو امپورٹڈ کاٹن اور اس پہ چل رہے ہیں. یہ ایک لمبی ہو جاتی ہے بحث، لیکن میں آپ کو سیدھی بات یہ بتاؤں جو 3 چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. پہلی بات ہے حکومت کو جو ٹیکس کی جو انہوں نے بڑھانا ہے، ٹیکس بیس، اس پہ حکومت جس طرح خطاب نے کہا بالکل صحیح، یہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک چیز کہ یہ ایف بی آر کے کندھوں سے اٹھا کے یہ پروونشل بورڈ آف ریونیو کے کندھوں پہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ بڑی سادی ہے کہ پروونشل ٹیکس ایفرٹ جو ہے سب سے زیادہ پنجاب کا ہے، وہ فقط 9% ہوا ہے. تو اب یہ جو ہے حکومت نے جو کرنا ہے، یہ حکومت نے اس کو کرنا ہے. تیسری چیز جو میرے خیال میں نے یاد رکھے کہ اس کے اندر یہ جو انہوں نے اڑان پاکستان لانچ کیا ہے، اڑان پاکستان کے اندر ایک چیز جو ایک کی ہے وہ یہ ایکوٹی اور مساوات اور شمولیت اور یہ اس کے اخلاقیات کا وہ ہے. اور یہ ہم نے ابھی تک سنا نہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اکانومی کے حساب سے یہ جو چیز ہے، یہ معیشت کا ایک بڑا زبردست اور جسے کہتے ہیں نا پہیا. اور آخری چیز کہ یہ ہمیں جو اس وقت بحران ہے نا، ہمارا سیاسی بحران کا اس نے ذکر کر دیا، اور وہ جو باقی بحران ہے جو طالبان، افغانستان جھڑپیں اور یہ اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی پرائرٹی ہونی چاہیے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ 9% سے یہ میں یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ان کی ڈیمانڈ ضرور ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہ مہتاب سے پوچھ سکتی ہیں کہ اس ڈیمانڈ کے لیے حکومت ڈائریکٹلی نہ وہ یہ بجلی کے نرخ کنٹرول کر سکتی ہے اور نہ وہ یہ کر سکتی. بالکل، بجلی کے نرخ آپ نے کہا کہ کنٹرول نہیں کر سکتی، تو ایسا ممکن تو نہیں ہے. آف کورس جب نیگوسیشنز جاری ہیں آئی پی پی سے بھی اور گورنمنٹ پاور پلانٹ سے بھی تو یہ ممکن ہوگا. 5 روپے تو تقریباً پاس آن ہو چکے ہیں پر یونٹ پرائس پہ، تو آلریڈی اور ہو جائیں گے. میں مہتاب حیدر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. مہتاب صاحب اگین میں یہی اڑان پاکستان پروگرام کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. 5 سالہ پروگرام ہے. آف کورس جو 9 مہینے کی کارکردگی ہے، تقریباً 9 سے 10 مہینے کی، یہ ایک واضح دکھائی دے رہی ہے کہ اس میں ایک لگن بھی دکھائی دے رہی ہے. اس میں وہ اپرچونٹیز بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ سیاسی طور پہ اویل کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سیاست کو چھوڑ کے ریاست کو فروغ دیا. تو گورنمنٹ کو ایز ایکسپیرینسڈ ان کی فائنانس ٹیم کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو اڑان پاکستان کا پرپز ہے، جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا سو موٹو ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اگر اڑان پاکستان پہ میں ایک بات کروں، چونکہ ہم نے سارے اس کے ایریاز کو کور کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ایکوٹی بھی ہے. اور ایکوٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ جو معاشرتی آپ کو نامواری نظر آتی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں، میں سمجھتا ہوں چونکہ میں جرنلزم کرتا ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ ہم جو پاکستان کا ونریبل طبقہ ہے اس کو مین سٹریمنگ کی طرف لے کر آئیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ خواتین کی پارٹیسپیشن دیکھیں، کوئی بھی دنیا کا ملک ترقی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک خواتین کی اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیشن 50% یا اس سے زیادہ نہ ہو، اور ہم اس میں کافی جو ہے وہ پیچھے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں.
اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو دیکھیں تو کافی سارے جو سوشل سیکٹر کے انڈیکیٹرز ہیں وہ گروتھ جس کا ہیومن فیس نہ ہو وہ گروتھ لوگوں کے لیے گروتھ نہیں ہوتی. یہ جو ہم اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے اس لیے بھی ریلیونٹ ہے اور اڑان پاکستان بھی اس لیے ریلیونٹ ہے کہ اڑان پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی اپرچونٹیز اور خاص کر جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز زیادہ سے زیادہ کریٹ کی جائے. اور وہ آپ نے پھر اے آئی کی بات کی, آپ نے ڈیجیٹل کی بات کی, تو یہ جو انٹرنیٹ کی ڈسرپشنز ہیں اس سے نکلیں اور گروتھ کی طرف جائیں. ویل تھینک یو سو مچ. مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی, اکانومک راؤنڈ اپ بھی کیا, انٹرنیشنلی لوکلی کیا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال کے اندر ہمارے پاس اکانومی کی نیوز آئیں, کتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئیں, SIFC کی کتنی کوششیں رنگ لائیں, اور ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کی کیا تیاری ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل سے آپ کو نیا سال مبارک ہو یقیناً, اور ہم دعا گو ہیں کہ اکانومی خاص کر پاکستان کی جو لوکل اکانومی ہے یہ مزید آگے بڑھے اور ترقی کی راہ پہ چلے. اللہ حافظ.